अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को तीसरी बार जो है वो मुलतवी कर दिया है, क्योंकि वफाक और सिंध हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी की फरामी की यकीन दहानी उनको नहीं कराई गई। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक बार फिर रेफरेंस दायर कर दिया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 अगस्त को रेफरेंस दायर किया गया था और एक दिन बाद तहरीक इंसाफ दायर करदा रेफरेंस से दस्तबरदार भी हो गई थी। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, नहीं तो वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और जल्द करेंगे। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त, ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करना। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूँ, दिखा दिया कि पब्लिक किधर खड़ी है और ये मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोके। आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं, हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। नाज़रीन, इस पर हुकूमती इत्तेहाद ने मुश्तरका एलामिया जो है जारी किया और उसमें कहा है कि इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला इत्तेहादी जमातें ही करेंगी। खान साहब और हुकूमत इत्तेहादियों के दरमियान जो है नाज़रीन कशमकश बढ़ती चली जा रही है और सवाल ये है कि ज़िम्मी इंतखाबात के बाद क्या तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वापस आने का कोई इरादा है। और दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पेशावर के रिहायशी इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मुफाद में कौमी असम्बली में वापस आए। तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें ज्वाइन किया है रियाज फतियाना साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो आपने इलेक्शंस किए, जिम्मी इंतखाबात हुए, उसके अंदर आपको कामयाबी हासिल हुई, तो लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली की तरफ वापस आए, मगर फिर खान साहब ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी हम तो मार्च करेंगे। तो एक तरफ से ये खान साहब ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पे ऐसा लग रहा है कि जी शायद राह हमवार हो जाए कि आप लोग वापस नेशनल असेंबली में आ जाएं। तो आपके जो रुकन कौमी असेंबली हैं वो क्या चाहते हैं और खान साहब कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मुनीज़े जहांगीर साहबा, गुजारिश ये है कि आप और पूरी कौम जानती है कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को मसलत किया गया इंटरनेशनल साजिश के तहत, जिसके नतीजे में क्या हुआ, मुल्क की इकॉनमी बैठ गई, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली के बिल देखकर लोगों को गश आ जाता है, डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि लोग फसल की बिजाई पूरी नहीं कर सके। अभी काश्तकारों का एक बहुत बड़ा मार्च इस्लामाबाद की तरफ हुआ था, आपको याद होगा, डी चौक तक पहुंच गए थे। इन सारे हालात में पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरा दरपेश हैं। खुदा न खास्ता हम दिवालिया होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। नंबर 2, हमारे न्यूक्लियर एसेट जो हैं उनको शदीद खतरात दरपेश हैं। हमारी मैशत बिल्कुल बैठ गई है, शदीद मुआशी बहरान है और उसका एक ही हल है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। सियासी इस्तेकाम आएगा इंतखाबात के जरिए। आपने देखा कि जब वफाकी सूबाई दोनों हुकूमतें पीडीएम की थीं तो पंजाब के 20 सूबाई हलकों में इंतखाबात हुए। मैं चेयरमैन भी हूँ पीटीआई इलेक्शन सेल का, तो हमने बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग की और कैंपेन चलाई और इमरान खान साहब ने 17 जलसे किए और 20 में से 15 इलेक्शन हमने जीते, जबकि दोनों हुकूमतें हमारे मुखालिफ थी, बहुत सारे लोग भी हमारे मुखालिफ। मगर फतियाना साहब कत्ता कलामी माफ, लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने नेशनल असेंबली में आना ही नहीं था तो फिर उनकी सीटों के ऊपर आपने इलेक्शन क्यों लड़ने की जो है वो जहमत की? जी मुनीज़े जहांगीर साहब का बहुत वैलिड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैं रिप्लाई देता हूँ।
ابھی پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہمارے 123 استعفوں میں سے 11 قبول کیے، 2 بالکل 9 ڈائریکٹ تھے، اس پہ 7 پہ الیکشن ہوا ان میں سے، اور عمران خان صاحب 7 پہ امیدوار تھے، اور آپ نے دیکھا پہلے الیکشن 25 ستمبر کو تھا، بلا وجہ اس کو ملتوی کیا گیا تاکہ ان کو شکست نظر آ رہی تھی حکومت کو، سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست بھجوا کے انہوں نے کہا کہ فلڈ آ گیا. کہاں مجھے بتائیں ننکانہ صاحب، شرک پور، ملتان، فیصل آباد، باول نگر، کراچی، کہاں فلڈ ہے؟ اس سے بڑی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات نہیں تھی. مقصد تھا ہماری مگر میرا تو سوال کچھ اور تھا فتیانہ صاحب کہ آپ نے الیکشن ہی کیوں لڑا اگر آپ نے نیشنل اسمبلی میں آنا ہی نہیں تھا تو لوگوں نے نکل کے آپ کو ووٹ. میں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ ہم نے بھی پتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے کہ ہم نے جیت کر اسمبلیوں میں نہیں جانا، پھر عوام ہمیں کیوں ووٹ دے رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ریفرنڈم ہم نے کروایا ہے، 2 ٹائم ریفرنڈم ہوا ہے، 25 جولائی کو بھی اور 16 اکتوبر کو بھی. عوام نے ہمیں اس نقطے پہ واپس آتے ہیں. نہیں، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اہم کہی ہے حامد میر صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ریفرینڈم ہوا ہے اور ریفرینڈم کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہوئے ہیں. مگر آپ اپنے کالم کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جی اس الیکشن کے اندر مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو جیت گئے مگر تحریک انصاف جو ہے وہ ہار گئی. وہ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ دیکھیں، وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب تو نو ڈاؤٹ کہ ان کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اب قومی اسمبلی میں اگر ساری سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ تو عمران خان صاحب کھڑے نہیں ہوں گے. جیسا کہ ملتان میں تو عمران خان صاحب نہیں کھڑے تھے، تو وہاں پہ ان کا جو امیدوار ہے مہر بانو قریشی وہ ہار گئیں. اسی طرح جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کے 2 ووٹ بڑھ گئے. تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ووٹ پڑا ہے اور ان کا بیانیہ اس وقت بڑا پاپولر ہے. لیکن اگر آپ 2+2=4 کر کے دیکھیں تو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی پوزیشن مزید بہتر ہوگی. اور اب جب وہ 6 سیٹوں پہ جیت گئے ہیں تو اگر فرض کریں 1 سیٹ وہ رکھتے ہیں، باقی 5 سیٹیں وہ خالی کریں گے، تو وہاں پہ دوبارہ اگر ضمنی الیکشن ہوگا 5 سیٹوں پہ تو ہو سکتا ہے پھر 1-2 سیٹیں دوبارہ جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف چلی جائیں. تو یہ کہنے کا مطلب ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کر دیا ہے، تو اس سے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 16 اکتوبر کو تو ضمنی الیکشن کروا دیا، اور وہ ضمنی الیکشن جو ہے اس میں کراچی کے 2 حلقے بھی شامل تھے. لیکن اب اسی الیکشن کمیشن نے کراچی کے جو 7 اضلاع ہیں وہاں پہ انہوں نے وہ مگر شاید بڑے پیمانے کے اوپر ہونا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ جی سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہے. اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلے کی کوئی مجھے تک سمجھ نہیں آتی کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے پاس سیلاب کے لیے سیلاب میں ہماری پولیس مصروف ہے اور ہمارے پاس پولیس فورس نہیں ہے. میں نے پورا سندھ جو ہے وہ سیلاب میں گھوما ہے، مجھے تو وہاں کہیں پولیس نظر نہیں آئی. وہاں تو حکومت کا نام و نشان نہیں ہے. اکثر اضلاع میں 24 اضلاع جو ہیں سندھ کے وہ سیلاب سے متاثرہ ہیں، تو بمشکل 2 یا 3 اضلاع میں مجھے پولیس نظر آئی ہے. دوسری بات کہ اگر پولیس نے الیکشن ڈیوٹی نہیں کرنی اور وہ سیلاب علاقوں میں مصروف ہے تو آپ نے سندھ پولیس کے 1000 جوان جو ہیں عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے وہ اسلام آباد کیوں بھیج دیے ہیں؟ یہاں پہ وہ کیا سندھ ہاؤس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو الیکشن کمیشن کا یہ جو اعلان ہے اس سے بہت ڈاؤٹس کریٹ ہوئے ہیں، اور اس سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو مزید فائدہ پہنچے گا. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ انہیں عدالت میں بھی آتا ہے، کیونکہ تیسری دفعہ یہ ملتوی ہوا ہے الیکشن کراچی میں. تو اس میں مجھے امید ہے پاکستان کی جو اعلیٰ جوڈیشری ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کرے گی. چلیں، یہ تو نون لیگ کے اگر کوئی یہاں پہ یہ نثار احمد چیمہ صاحب ہوتے تو اس کا جواب دیتے، مگر وہ ابھی بھی لیٹ ہے. مگر آپ کی جانب پھر سے آؤں گی فتیانہ صاحب. دیکھیں یہ جو حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں واپس آتی ہوں کہ دیکھیے اگر پھر سے الیکشنز ہوتے ہیں اور بائی الیکشنز پھر سے ہوئیں گے، اس لیے چونکہ عمران خان صاحب کو سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی، کم از کم 5 سیٹیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی، تو اس کے اندر اگر اور سیٹیں چلی جاتی ہیں پی ایم ایل این کو تو آپ کی اسٹریٹجی تو فیل ہو جائے گی. دیکھیں 3 سیٹس پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی تھیں، وہ ان میں سے 2 ہم نے چھینی ہے، باول نگر اور خانے وال کی.
وہ تو ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کراچی میں اور ملتان میں آپ سے سیٹ لی ہے نا، ملتان اور کراچی ملیر میں تو آپ سیٹ کھو بیٹھے ہیں جی۔ مسلم لیگ نون کو تو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اور صوبے میں اپنی 3 میں سے 1 واپس لے سکی ہے شرکپور کی 2-3 ہزار ووٹوں سے، اور جو ملتان کی سیٹ ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ہار ہوئی ہے، اس کی اور وجوہات ہیں، اس کی وجہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، کچھ اور وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ نہیں بتائیں نا کیا وجوہات ہیں؟ دھاندلی کے ساتھ ہوئی ہیں، نہیں اس میں کوئی ودن پارٹی کچھ میرے ٹکٹ کے بارے میں تحفظات تھے تو لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے، اگر ووٹ کاسٹ کرتے تو وہ سیٹ بھی ہماری تھی۔ اگر یہاں بھی عمران خان آپ کا اپنا ایک دھڑا جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہا تھا اس حلقے کے اندر، ایسا ہے نا؟ ویسے نہیں کوئی دھڑا کسی کے خلاف نہیں، پارٹی آپس میں یونائٹڈ ہے، ویسے ناراضگیاں ودن پارٹی ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سب ایک جگہ عمران خان کی قیادت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کراچی کا الیکشن بھی ہم نے ہارا نہیں، ہرایا گیا ہے، وہاں ہمارے کراچی کے پیرنٹ کو مارا پیٹا گیا، قبضہ کر لیا گیا پولنگ سٹیشنز پر پولیس کے ذریعے، اور وہ خوف و راز پھیلایا گیا، لوگ آئے نہیں۔ 10,000 ووٹوں کا صرف فرق ہے، اور ہم نے اس کو چیلنج کر دیا، ہم ری الیکشن چاہتے ہیں، جس طرح ڈسکا کا الیکشن اگر ہو سکتا ہے تو کراچی کا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 75% ہم نے رزلٹ لیا ہے، ہم نے اپنی کامیابی کو برقرار رکھا ہے، 17 جولائی ہو یا 16 اکتوبر ہو، دونوں دفعہ 3/4 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہم نے ایک ثابت کیا ہے کہ سب سے مقبول پارٹی پاکستان کی اور سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے پاکستان کا، اور تحریک انصاف ہے۔ آئیں پھر دوبارہ الیکشن کی طرف آئیں، یہ کل تک ان کا بیانیہ تھا الیکشن کروائیں، آج ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں چھپ جاتے ہیں چار پائیوں کے نیچے۔ ان کو فیس کرنا چاہیے عوام کے اچھا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ ہمیں نثار احمد چیمہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ نثار صاحب، ہم تو امید کر رہے تھے آپ اسٹوڈیوز کے اندر آئیں گے، مگر بہرحال آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ فتیانہ صاحب بھی ہیں، حامد میر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر فتیانہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ریفرینڈم ہوا ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریفرینڈم جیت گئے ہیں، اور آپ لوگ شاید خود الیکشنز نہیں چاہتے، اسی لیے جو بلدیاتی انتخابات ہے کراچی کے وہ بھی ملتوی کرائے جا رہے ہیں، اور الزام آپ کے اوپر عائد کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش ہے کہ ریفرینڈم جو فرما رہے ہیں فتیانہ صاحب، ریفرینڈم کے ریزلٹ یہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنی سیٹیں تھیں، جو 8 سیٹیں ہیں، جس طرح بھی وہ جیتی یا جتوائی گئی 2018 کی الیکشن میں، ان میں سے 8 میں سے 2 سیٹیں وہ ہار گئے، یعنی 25% سیٹیں وہ جو ہیں وہ ہار گئے۔ اگر 2018 کے الیکشن جو ہے اس کے نتائج آپ سامنے رکھیں تو اس میں سے 25% پی ٹی آئی کی سیٹیں نکال دیں تو باقی تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنانے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ کہا کہ ان کو مسلط کیا گیا ہے، اور جو سیٹیں انہیں جتوائی جیت کے دی گئی یا جتوا کے دی گئی، اور پھر یہ کہ آزاد ارکان کو لڑادار ان میں شامل کیا گیا، مرکز میں بھی پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ واقعی یہ ہے کہ وہ خود آئے نہیں، لائے گئے تھے۔ نہیں چیمہ صاحب، میری بات سنیں کہ آج بھی جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جی پھر سے پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا جس طرح پہلے مسلط کیا گیا تھا، تو آپ کی تو اب یہ موقف ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے، تو اب آپ کے جو رہنما ہیں وہ اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مسلط کیا گیا؟ دیکھیں، میں آپ کو وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن یہ کہوں گا کہ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سیٹیں انہوں نے جیتی تھی 2018 کی الیکشن میں، ان میں سے 1/4 وہ جو ہے وہ ہار گئے، 2 سیٹیں 8 میں سے وہ ہارے ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ مانتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے، وہ مہنگائی کی وجہ سے، ہم چونکہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پائے ابھی تک، اس وجہ سے عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان میں ایک اس کی وجہ سے ایک ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ ہے، اور لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ، اور عوام کو بھی یہ امید ہے کہ ان کو ان مسائل کی دلدل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں، مگر میاں جاوید صاحب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ میاں جاوید جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بالکل اس وقت نیوٹرل ہے، اور میرا نہیں خیال، یعنی یہ کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی نتائج آئے ہیں کہ اس میں کوئی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
اچھا چلیں، یہ اہم بیان ہے، اس کے اوپر بھی اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور جس مارچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں فتیانہ صاحب، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آگے جو پس منظر ہوگا اور اس کا جو آگے کا فیوچر ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی، کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور کیسی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیسے بنے گی، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حامد میر صاحب، نثار احمد چیمہ صاحب تو بریک سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے، مگر میاں جوید صاحب جو آج آپ کے پروگرام میں بھی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی لاڈلے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کو 2018 میں بھی سہولت کاری دی گئی تھی اور ابھی بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ تو دو بیانات پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ دیتی ہے، کیا سچ ہے؟ دیکھیں، میں تو اب پی ایم ایل این کے اندر کا آدمی نہیں ہوں نا، میں بھی آپ کی طرح دو پوائنٹ آف ویو سن رہا ہوں جی، اور اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کافی اس پہ آج کل ڈسکشن بھی چل رہی ہے، بلکہ جو اختلاف رائے ہے وہ شدید ہوتا جا رہا ہے، اور جو جوید لطیف صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ابھی بھی عمران خان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ایسے تو بات نہیں نہ کر رہے، اور یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے۔ ظاہری بات ہے جو پیچھے کھڑا ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی ہے۔ تو اب انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا، میں تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ کی طرح تجزیہ کر سکتا ہوں، تو جوید لطیف صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو شاید اسی لیے ان کو ابھی تک کوئی پورٹ فولیو نہیں دیا جا رہا، وداؤٹ اینی پورٹ فولیو۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو میں سمجھتا ہوں بڑے سینئر ہیں اور ان کو پورٹ فولیو نہیں مل رہا، کیونکہ وہ میاں جوید لطیف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ کے تو پارٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا، زیادتی کیا، جیسا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے تو پبلکلی کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس کو خیر بات کہہ دے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرسوں کے بائی الیکشن میں اتنا برا سلوک کیا ووٹر نے۔ تو اب راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ تو بہت قریبی آدمی ہیں نواز شریف صاحب، اور میاں جوید صاحب بھی ہیں، میاں جوید صاحب بھی بڑے قریب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ تو فتیانہ صاحب ایک بات بتائیے کہ اب آپ لوگوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مارچ کریں گے، آپ نے اکتوبر کا مہینہ ان کو دیا ہوا ہے کہ جی یہ سوچیں کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی کنڈیشنز کرنی ہے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز کا اعلان کریں نہیں تو ہم اسلام آباد کی طرف آ جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ممکن بھی ہے، اس لیے چونکہ ابھی تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو الیکشنز کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا اتحادی جماعتیں کریں گی تبھی ہم الیکشنز کریں گے۔ دیکھیں، اتحادی جماعتوں کا بس لگے 10 سال الیکشن کروائیں، ان کو پتہ ہے رزلٹ کیا آئے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اقتدار کی خاطر نہیں، ہم ملک کی خاطر مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کا۔ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، ملک کو خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، فارن ریزروائر کم ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، عوام کا اعتماد ریاستی ادارے اور حکومت کھوتی جا رہی ہے، اور بے چینی اور مایوسی بہت زیادہ عوام میں پھیل چکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک سپر طاقت کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ خطرناک ملک ہے۔ دس مین کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات درپیش ہیں، اس لیے یہاں پہ ایک مضبوط حکمران ہونا چاہیے، ایک پاپولر لیڈرشپ ہونی چاہیے، اور ایسی جماعت ہو جس کو عوام کی تائید حاصل ہو۔ نہیں، مگر فتیانہ صاحب آپ جب آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آپ کا استقبال ہوگا مگر ٹیئر گیس سے ہوگا، اور جس طرح پہلے آپ کو روکا گیا تھا اس طرح روکا جائے گا۔ تو اس صورتحال میں آپ تو زیرک سیاستدان ہیں، اگر حالات اس ٹینشن کی طرف چلے جائیں، اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ ڈریں اس دن سے جس دن کیوس ہو جائے گا، جس دن لوگ نکل آئیں گے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیوس ہو جائے؟ دیکھیں، یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے وفاقی حکومت والے۔ آئین کا آرٹیکل 14 کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین، یعنی کہ انسان کی رسپیکٹ۔ ٹیئر گیس سے تو رسپیکٹ نہیں بحال ہوتی۔ اچھا، آرٹیکل 15، 16، 17 پڑھتے جائیں 19 تک،
تو یہ فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں انفارمیشن ہے، یہ سارے آئینی نہیں، یہ بات تو درست ہے آپ کی، یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے، روک سکتے ہیں یہ جی بالکل۔ چیمہ صاحب دیکھیے، جو فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو درست کہہ رہے ہیں نا، ان کا حق ہے کہ یہ احتجاج کریں۔ اب اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، اگر یہ دونوں طرف سے اسلام آباد کے اوپر آئیں گے تو پھر آپ کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کو پش بیک کرنا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ان کا پچھلا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے۔ جب پہلے انہوں نے دھرنا دیا 126 دن کا دھرنا، تو آپ کو یاد ہے کہ کیا ان کے کرتوت تھے۔ انہوں نے قوم کو لا قانونیت کے درس دیے، انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی، انہوں نے قوم کو اپنے فالوز کو قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب دی۔ آپ کو یاد ہے، اکساتے رہے سول نافرمانی پہ، گیس اور بجلی کے بل جلائے، انہوں نے کہا جی کہ آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ وہ تو ماضی کی حصہ ہو گیا نا چیمہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ اب اگر یہ آئیں گے اور پنجاب سے بھی آئیں گے اور خیبر پختونخوا سے بھی آئیں گے، دونوں صوبوں میں ان کی حکومت ہے، اور اسلام آباد کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کیا یہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمنٹ کا مدت پوری کرنا غیر آئینی ہے؟ اچھا، کیا یہ آئینی نہیں ہے؟ کیا یہ کس کی طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ دیکھیں، ایک کیوس کی طرف، ایک انارکی کی طرف یہ مہربانی کر کے ملک پہ رحم کریں، اور ملک کے ساتھ اب وہی کریں گے جو پہلے 4.25 سال جب آپ کو موقع ملا تو جو کچھ کیا ہے۔ ٹھیک، میر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی خیبر پختونخوا سے زیادہ جو کراؤڈ ہے وہ آیا تھا، اس بار تو پنجاب سے بھی آئے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب خیبر پختونخوا اور پنجاب سے جو پی ٹی آئی کا چارج کراؤڈ آئے گا اس کو روک سکیں گے؟ دیکھیں، میری جو ذاتی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسلام آباد آنے کی اجازت ملی تھی، وہ ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے آئے اور پورا پنجاب جو ہے وہ انہوں نے پنجاب سے ان کا جلوس گزرتا ہوا پنڈی اور پنڈی سے اسلام آباد پہنچا، تو ان کو کہیں پہ نہیں روکا گیا۔ اسی طرح پھر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، کراچی سے شروع کیا، اور وہ بھی اسلام آباد کے ڈی چوک تک، ان کا جو جلسہ ہوا تھا وہ ڈی چوک میں ہوا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے اور ایک خاص جگہ پہ وہ کئی دن بیٹھے بھی رہے تھے، وہاں پہ ایک پورا کیمپ سٹی جو ہے وہ ایک ٹینٹ سٹی بنا دیا گیا تھا، اور بلاول صاحب بھی آئے، تو اب اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو اس کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ان کو مارچ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ہاں، وہ جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی انہوں نے اس میں کچھ علاقہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ اس علاقے میں آپ آ سکتے ہیں، اس علاقے میں آپ نہیں آ سکتے، تو وہ بھی ایک آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اجازت دیتی ہے تو ان کو آنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور بالکل بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں فریقین ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت، ان کو کوئی ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جس طرح کے بار بار فتیانہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے نکل گئی تو پھر یہ نہ تو عمران خان صاحب اس کو سنبھال سکیں گے اور نہ ہی شہباز شریف صاحب سنبھال سکیں گے۔ تو بھلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال الیکشن نہ کروائیں، حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم اس سال الیکشن نہیں کروائیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی سال الیکشن کروائیں، تو کوئی درمیانی راستہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا۔ یہ پوچھتے ہیں درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے، یہ پوچھتے ہیں، یہ اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے فتیانہ صاحب۔ درمیانی راستہ کوئی ہو بھی سکتا ہے، چونکہ دیکھیے ایک طرف سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن کروانا ہے، دوسری طرف سے یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن اگر ہوں گے تو ان کی فیصلے کے بعد ہی ہوں گے کہ کب اتحادی جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں۔ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے گھس بیٹھی حکومت ہے، یہ ڈائریکٹ طریقے سے تو آئی نہیں ہے۔
خرید و فروخت کے ذریعے سندھ ہاؤس میں لوگوں کو حامد میر صاحب بھی دیکھنے گئے تھے ان کو کیمرہ مین کے ساتھ وہاں میں دیکھا نہیں سر وہ تو ماضی کی بات ہو گئی نا. اب لوگ جس طرح حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیوس کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. سوال یہ ہے آپ زیرک سیاستدان ہیں, کیا درمیانی رستہ نکل سکتا ہے کہ نہیں, کہ دونوں ایکسٹریمسٹ پوزیشن پہ آ گئے؟ کیا ہے وہ درمیانی رستہ ہے کیا؟ ہم تو ملک کے مفاد کے لیے میں نے عرض کیا درمیانی رستہ یہی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, جہاں وہ یہ پسند کریں, ہم ایک مذاکراتی ٹیم دونوں طرف بیٹھ جائے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے. اس پہ بڑا ایجنڈا واضح ہونا چاہیے. نمبر 1 انتخابات کی تاریخ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ایک ہی دن. نمبر 2 الیکشن کمیشن کی تبدیلی جو کہ غیر جانبدار لوگوں پر ہو. تیسرا ضروری انتخابی اصلاحات. اور چوتھا تمام اداروں کی یقین دہانی کہ فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد کوئی تاریخ جب اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس کی تیاری کے لیے کچھ چند ہفتے دیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ دسمبر میں الیکشن کروا دیں. اور اگر چلو آگے ذرا کرنا ہے ایک ہفتہ 2 ہفتے تو اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی تو انسٹال کرنی ہوگی نا, اس کے بغیر کیسے آپ الیکشن کروائیں گے؟ یہ وہ تو کیئر ٹیکر تو ساری چیزیں آ جائے گی. اس میں جب مذاکرات ہوں گے تو غیر متنازع کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی اور 4 چیف منسٹر بھی ہمیں چاہیے ہوں گے. ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن بھی غیر جانبدار چاہیے ہوگی. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ کون اقتدار میں آتا ہے, ایشو پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کے ایٹامک اثاثوں کو, پاکستان کی مگر جو آپ نے کنڈیشنز ابھی بتائی ہیں اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنا, انتخابی اصلاحات کرنا, اور جو چوتھی چیز آپ نے کہی ہے آپ بتانے لگے تھے. جی میں نے یہ کہا نا کہ اس میں تمام ادارے اس بات کی ہمیں ضمانت دیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ہم تو نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں عوام کو موقع دیا جائے جس کو وہ چاہتے ہیں منتخب کریں, اور یہ ملک کے مفاد میں ہے, پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے. مگر وہ آپ کو سیاسی جماعتیں کیسے گارنٹی کریں گی کہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ مداخلت نہیں کریں گے الیکشن میں؟ یہ بھی آپ سے میں سوال کروں گی, اور ہمارے تجزیہ نگار صاحب حامد میر صاحب, چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب, جو فتیانہ صاحب نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کر سکتے ہیں مگر ہمارے کچھ شرائط ہیں, اور شرائط انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی برطرفی, پھر آپ جو الیکشن کمیشنز کے رولز ہیں, جو اصلاحات ہیں وہ آپ کریں, پھر یہ ہے کہ جی آپ صوبائی اور قومی اسمبلی کی ایک ہی دن پہ کریں, اور چوتھی بڑی اہم چیز کہ آپ گارنٹی کریں کہ مداخلت نہیں ہوگی, الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے. اگر آپ ان کنڈیشنز پہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے سب کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے, ہمارا کہنا بھی یہ ہے, موقف بھی یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں, مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. وہاں آ کے جو بھی نکات اٹھانا چاہیں بالکل 100 بار اٹھائیں, لیکن یہ کہ پہلے سے شرطیں رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کسی قسم کی شرط نہیں ہونی چاہیے, غیر مشروط طور پہ آئیں, وہاں آ کے ہر چیز ڈسکس کریں, الیکشن کی بھی بات کریں. اچھا دوسری بات یہ, چونکہ پارلیمنٹیرین ہی ہیں سواتی صاحب بھی, اعظم سواتی صاحب, تو ان کے ساتھ جو ٹارچر ہوا ہے, جو خان صاحب نے کل جس کا ذکر کیا, تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹارچر کیوں ہونا چاہیے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا مگر آپ کی حکومت ہے نا, تو فزیکل ٹارچر آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے ان کو اریسٹ کیا اسلام آباد سے. نہیں کسی نے, میرا نہیں خیال, مجھے دیکھیں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی الزام لگایا حکومت پہ. جی مجھے نہیں پتا. جی بالکل, خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جی آپ کی حکومت نے اریسٹ کیا, آپ نے ایجنسیز کو دے دیا اور پھر ان کے ساتھ ان کے اوپر تشدد دیا. نہیں وہ تو ثابت کرے نا جی, ظاہر ہے کہ ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے نا کہ کس نے اریسٹ کیا ہے, کیا ہماری حکومت نے اریسٹ کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا جہاں تک تعلق ہے, جی میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب کی تجویز بڑی مناسب ہے اور بڑی وزنی ہے. جی اگر دیکھیں یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلوس آ سکتا ہے, اور جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, جی, اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے, راستے میں ایک محدود کر دیں آپ کہتے ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب بھی آئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک مخصوص جگہ پہ وہ آئے, آ کے آپ بالکل آپ 2-4 دن رہیں, ہفتہ رہیں, 10 دن رہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے, کون گارنٹر ہوگا کہ آپ قانون کا ہاتھ میں نہیں لیں گے, قانون شکنی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے میر صاحب, اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, آپ نے سن لی ہوگی چیمہ صاحب کی بات.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے اندر دو فریقین تو نہیں ہیں. اب خان صاحب نے خود اشارہ کر دیا, انہوں نے کہا جی بیک چینل ٹاکس بھی ہمارے اس وقت ہو رہے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ نہیں. اب وہ کس طرف وزن ڈالتے ہیں, قومی سیاست اسی طرف جاتی ہے. تو پھر اس صورتحال میں بڑا مشکل ہے پریڈکٹ کرنا کہ قومی سیاست میں کیا ہونے والا ہے. نہیں خیر, مجھے تو رائٹنگ آن دی وال نظر آ رہی ہے اگلے سال کیا ہوگا, لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں میڈیا اتنا فری نہیں ہے, ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. آپ کے لیے میں پرابلمز کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا نہ ہی اپنے لیے. تو دیکھیں فیصلہ جو ہے وہ تو شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا, فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میں نے اناؤنس کر دیا لانگ مارچ تو پھر صورتحال میرے قابو میں نہیں رہے گی. تو وہ بھی ایک بٹوین دی لائن ایک میسج دے رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اس وقت خاموش تماشائی ہیں. بظاہر اناؤنس کیا ہے کل وفاقی حکومت نے پرائم منسٹر کی اور فضل الرحمان صاحب کی اور باقی جو الائز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی اور ایک اناؤنسمنٹ انہوں نے کر دی. لیکن سب جانتے ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں پاکستان میں سب لوگوں کو پتہ ہیں, لیکن آپ اس پہ آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہے نا. تو سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ اے ڈیسیژن میکر, وہ فیصلے نہیں کر رہے, فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کھلم کھلا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات چیت چل رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نیوٹرل جو ہے وہ چوکیدار ہے, وہ چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو جو ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں, کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو پتا کچھ نہیں ہے. آپ کسی منسٹر سے بات کر کے دیکھ لیں, انٹیریئر منسٹر سے بات کر لیں, آپ کسی سینئر منسٹر سے بات کر لیں, اس سے پوچھیں بھئی کیا ہو رہا ہے. یہ عمران خان جو کہہ رہا ہے بیک چینل کھلا ہوا ہے, کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ پتا نہیں ہے ان کو. تو یہ اگلے سال بھی جو ہونا ہے وہ ان کو تو نہیں پتا, شاید آپ کو اور مجھے پتا ہے. تو جو ان کے ساتھ ہونا ہے, یہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, مجھے تو رائٹنگ آن دی وال نظر آ رہا ہے, شاید ان کو نظر نہیں آ رہا. اچھا فتیانہ صاحب, آپ نے میر صاحب کی بات سن لی, کنکلوڈنگ ریمارک ضرور دے دیجئے. اور جس طرح چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے مذاکرات کریں, مگر میر صاحب کہہ رہے ہیں جب ڈوری ان کے ہاتھ میں نہیں تو کیا آپ ان کو سیریسلی لیں گے؟ جی میں حامد میر صاحب کی اپنی ایک ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ 75 افراد کی کابینہ ہے وفاقی, اس میں سے 2 وزیر اور 28 اسپیشل اسسٹنٹ کے پاس محکمہ ہی کوئی نہیں ہے. اور کتنا بڑا بوجھ ہے خزانے پہ, اندازہ کریں. پوری قوم تمسخر, دنیا میں تمسخر اڑ رہا ہے, اور اس کے بعد اتنی بڑے سائز کا کیا ضرورت ہے. فتیانہ صاحب 20 سیکنڈ ہے میرے پاس, آپ سے جواب چاہتی تھی. جی 20 سیکنڈ ہے بس میرے پاس. میں یہ چاہتا ہوں جی ملک اور قوم کے مفاد میں انا کا مسئلہ ختم کریں. دونوں سائڈوں سے سیاستدان, جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پہ اکٹھی ہو, اور وہ پاکستان کی سالمیت, اس کے لیے فوری انتخابات, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, اور نئی حکومت عوام کو دوبارہ موقع دیں اپنے نمائندے چننے کا. بہت بہت شکریہ فتیانہ صاحب, چیمہ صاحب آپ کا بھی, حامد میر صاحب آپ کا بھی. تو ناظرین, جس طرح کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ رائٹنگ آن دا وال دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے, مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں تو اس ملک کے اندر جمہوریت بھی کمزور پڑ جاتی ہے, اور جب جمہوریت کمزور پڑتی ہے تو ملک جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ افغانستان کی طرف ہی نظر دوڑا رہے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.